वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक इंडियन साइंसदान जिसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में पीएचडी की हुई है, उसने अपनी रिसर्च और मौजूदा हालात को सामने रखते हुए क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों यानी कि इमाम मेहदी की आमद, दज्जाल का हुरूज और यही नहीं बल्कि क़यामत के दिन, महीने और साल और तारीख़ तक का ऐलान कर दिया है कि क़यामत का दिन किस तारीख़ को होगा और किस तरह से आने वाला है। ये खबरें सोशल मीडिया पर भी काफ़ी शेयर होती रहीं और उस साइंसदान के दावे के मुताबिक क़यामत आने में 895 साल बाकी हैं, क्योंकि चाँद के कैलेंडर के हिसाब से क़यामत 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा 2364 हिजरी को आएगी और उस दिन सूरज के कैलेंडर के मुताबिक तारीख़ बनती है 15 मार्च 2915 ईस्वी। यानी उसके नज़दीक क़यामत का दिन कब होगा? 15 मार्च 2915 ईस्वी को। अगर इस एतबार से देखें तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 10 मुहर्रम 1450 हिजरी यानी 2 जून 2028 को होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल 10 मुहर्रम 1456 हिजरी यानी 1 अप्रैल 2034 में होगा और उसके मुताबिक सूरज के मगरिब से निकलने का वाक़या पेश आएगा 2027 से पहले। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी साइंसदान समंदर के नीचे मौजूद कई ऐसे आतिशफ़शां पहाड़ों का जिक्र कर चुके हैं जो मीडिया में भी आता रहा और उसमें यह भी बताया गया कि अगर समंदर के नीचे जो आतिशफ़शां अपने फटने का इंतज़ार कर रहे हैं कई सदियों से बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बात में दरअसल कितनी सदाकत है कि पूरी दुनिया में हलचल और तबाही मचाने वाली किसी ऐसी आफत के बारे में इंसान अपनी टेक्नोलॉजी या अदाद शुमार या अपने एक्वायर्ड नॉलेज की मदद से इतना अरसा पहले बता सके। इंसान ये बता सके कि क़यामत उस तारीख़ को आने वाली है या फिर आखिरुज़्ज़मां कब होगा। आज की वीडियो में हम इसी बात को साइंसी और मजहबी बुनियाद पर जानने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक शामिल रहें। नाज़रीन, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा आखिरत और रोज़े महशर पर मुकम्मल यकीन है और ईमान भी बिल्कुल ऐसा जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का हकीकी और हतमी इल्म सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के किसी और के पास नहीं है। और हदीस में ज़िक्र मिलता है कि एक बार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी अलैहिस्सलाम के पास एक मजलिस में हाज़िर हुए। सहाबा कराम भी नबी अलैहिस्सलाम के आसपास जमा थे। जब हज़रत जिब्राईल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठे और उन्होंने आपसे काफ़ी सारे सवालात किए, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि क़यामत कब आएगी। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे ये सवाल पूछा जा रहा है उसे भी पूछने वाले से ज़्यादा इल्म नहीं है। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी क़यामत के बारे में उतना ही जानते हैं जितना नबी अलैहिस्सलाम को क़यामत के मुतालिक इल्म वही के ज़रिए दिया गया है। उस शख्स के जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इससे ये बात तो साबित होती है कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि उसे गैब का इल्म है या क़यामत के आने के बारे में कोई फ़ाइनल और हतमी इल्म उसके पास है तो वो बिल्कुल झूठा और धोखेबाज है और उसकी बात को आपको सिर्फ कॉमेडी के तौर पर लेना चाहिए, ना कि सीरियस, बल्कि उल्टा उस पर तरस खाना चाहिए कि शायद बेचारा कोई जहनी मरीज़ है। वैसे भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ज्योतिषियों और काहनों, जादूगरों वग़ैरह के पास जाने से मना किया है, क्योंकि ये लोग गैरुल्लाह जैसे सितारों, शयातीन और इसी तरह की चीज़ों से मदद लेकर अपने काम करते हैं, जो कि गुनाह कबीरा है और ये अमल करने वाला और करवाने वाला इस्लाम से खारिज हो जाते हैं।
باقی جہاں تک سائنسی ترقی کے بعد مستقبل میں کی جانے والی پیشن گوئیوں یا ٹیکنالوجی اور موجودہ حالات یا ڈیٹا کی مدد سے آنے والے حالات کا خاکہ تیار کرنے کی بات ہو تو انسان کسی حد تک اس چیز کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، جیسے کہ موسم کے حالات جاننے کے لیے پیشن گوئی کی جاتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کہاں پر آندھی یا طوفان آئے گا، کہاں پر بارش ہوگی، کہاں پر سونامی آئے گا، یا دنیا کے حالات گلوبل وارمنگ وغیرہ سے کیسے خراب ہوں گے، یا جنگ کے حالات کیسے پیدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ انسان کی معلومات پر مبنی تجزیہ اور مشاہدہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، اور بہت حد تک یہ سب کچھ سچ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس سارے ڈیٹا کو بنیاد بنا کر اس انتہائی خوفناک دن کی پیشن گوئی کرنا جو کہ اس دنیا یا کائنات کا نظام بدل کر تہس نہس کر دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم انسان یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ انسانوں کو دنیا کے سمندروں کے بارے میں صرف 5% سے زیادہ علم نہیں ہو سکا، اور کائنات کے بارے میں تو ہمارا علم 1% کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ زمین کی اندرونی تہوں کے بارے میں بھی صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ اندر کیا کچھ موجود ہے، لیکن یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ زلزلے جیسی قدرتی آفت کی درست پیشن گوئی کرنا آج تک بھی ممکن نہیں ہو سکا، اور اس قدرتی آفت کا انسانی کنٹرول میں نہ آنا بھی دراصل ایک مصلحت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ممکن ہے قیامت یا زمین کی تباہی کا آغاز زلزلے جیسی آفت کے ساتھ ہی ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ میں لکھا ہے کہ جب زمین کو لرزا دیا جائے گا اور یہ اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور دیکھنے والا کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات کو بیان کرے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے حکم بھیجا ہے۔ تو دوستو، قیامت کا علم مسلمانوں کے بنیادی اسلامی عقائد میں سے ایک ہے جس پر یقین ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس پر ایمان نہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہر قوم کے نبی اپنی اپنی امت کو اس سے ڈراتے رہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ ہی کوئی اور امت آنی ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے قیامت کی تمام نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، جس میں چھوٹی اور بڑی دونوں نشانیاں شامل ہیں، یعنی علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ۔ بڑی پیشن گوئیوں علامات کبریٰ میں وہ شامل ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سب واقعات بہت قریب کے زمانے میں پیش آنے والے ہیں، لیکن پھر بھی کسی خاص دن، تاریخ، مہینے، سال، صدی، حتیٰ کہ ہزارویں یعنی ملینیم کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کرنا کہ قیامت فلاں ملینیم میں آئے گی، فلاں وقت پر آئے گی، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا، جس نے اپنے ایک محسوس وقت پر اسے ختم کرنا ہے، اور اس کی نشانیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، اور قیامت کی تیاری کے ساتھ ساتھ رونما ہونے والے فتنوں کو پہچان لے جو کہ قیامت سے پہلے آنے والے ہیں۔ اس انڈین سائنسدان کا مذہبی اور سائنسی علم اپنی جگہ پر، لیکن اس سے سوال کرنا بنتا ہے کہ اگر آپ کو فیوچر کے بارے میں اتنا ہی یقینی علم ہے تو قیامت آنا تو بہت بعد کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ صرف ہمیں اپنی موت کا دن اور مہینہ بلکہ سال اور اشرہ ہی بتا دے، اور وہ بھی بالکل درست بتائے، بلکہ وہ بھی چھوڑیں، وہ ہمیں اپنے کل آنے والے حالات کے بارے میں بتا دے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ ناممکن ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنے مستقبل، آنے والے کل، حتیٰ کہ اگلی سانس کے بارے میں بھی کوئی حتمی علم نہیں ہے۔ اگلے 10 سے 12 سال کے دوران تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے پیش آنے کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہیں، اور قیامت کی بہت سی نشانیاں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں۔ اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، اور جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو ہر ایک دانہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کی ہر ایک نشانی ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک کر کے پوری ہوتی نظر آئے گی، جس کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں کئی بار کر چکے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سیاسی اور مذہبی حالات یہی بتاتے ہیں کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، کیونکہ دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہے، اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مسیحا کو انسانوں کی نجات کے لیے ضرور نازل کرتا ہے، اور اس مسیحا کی آمد ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے،
جس طرح اس مسیحا یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد برحق ہے، اسی طرح ایک جھوٹے مسیحا کی آمد بھی برحق ہے، جو کہ اسی سائنسی علم کو استعمال کر کے انسانیت کو گمراہ کرے گا اور خود کو خدا کے طور پر پیش کرے گا۔ کچھ لوگ اس دنیا کے خاتمے کے متعلق اور بھی کئی طرح کے نظریات رکھتے ہیں، جیسے کسی جگہ پر ایٹمی حملہ ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کی بہت بڑی آبادی صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گی، یا پھر سمندر کی تہہ میں یا زمین کی تہہ میں موجود بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ پھٹ کر انسانیت کو مٹا سکتے ہیں، یا پھر کوئی وائرس انسانوں کا دنیا سے خاتمہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈائنوسارز کو ختم کرنے والا شہاب ثاقب جیسا کوئی خلائی پتھر زمین سے ٹکرا کر انسانوں کو ختم کرے گا۔ کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی روبوٹس یا خلائی مخلوق کے حملے کو دنیا کے خاتمے سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ سب کی سب تھیوریز ہیں اور انسانی تصورات کا علم ہے، جو کہ حالات کو دیکھ کر کسی بھی انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے جو ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ لیکن جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں سے تباہی کا تعلق ہے تو کچھ ہی عرصے میں دنیا میں ایک ایسا قانون لایا جائے گا جس کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں کو مکمل طور پر دنیا سے ختم کیا جائے گا، اور یہ انسانیت کے فائدے کے نام پر کیا جائے گا۔ لیکن دراصل یہ کچھ طاقتور ممالک کی چالاکی ہوگی، کیونکہ دنیا کے کافی سارے ممالک یا تو یہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے طاقتور ممالک ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ لوگ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چھوٹے یا کمزور ممالک یہ ہتھیار دنیا کے بڑے ملکوں کے سامنے حاصل کریں۔ مثلاً امریکہ مستقبل کی جنگوں کے لیے اپنے جدید ترین اسٹیلتھ طیاروں کو چھپا کر رکھتا ہے، جو کہ ریڈار کی نظر میں آئے بغیر آواز کی رفتار سے بھی کئی گنا تیزی سے سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے سامنے اس ٹیکنالوجی کے وجود سے ہی انکاری ہیں۔ اسی طرح دنیا کے یہ کچھ طاقتور ممالک مستقبل قریب میں کچھ ایسے ہتھیار ڈیولپ کریں گے جن کو خلا سے سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے آسمانی بجلی جیسی چمک کے ساتھ نکلتی ہوئی شعاعیں زمین کے کسی ٹارگیٹڈ ایریا کی طرف ڈالی جائیں اور بستیوں کی بستیاں جلا دی جائیں، اور یقیناً ایسے ہی ہتھیاروں کے استعمال سے دنیا کی بہت بڑی آبادی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی ان آخری وقت کے فتنوں کی شروعات ہو، جب دنیا سے ٹیکنالوجی مکمل طور پر ختم ہو جائے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، جو کہ امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ صرف اندازوں کی بنیاد پر ہے، جس کے حقیقی ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، معلوماتی لگے، یہ ویڈیو آپ کے نالج میں ذرا سا بھی اضافہ کرے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ ابھی تک اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔